बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जुनैद नसीम सेठी नात रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से सामीन की खिदमत में सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत की खिदमत में हाजिर हैं, दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू अदब के क़ारीन मौजूद हैं, वो यकीनन इस शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। इनका बुनियादी हवाला इनका शेर है। फ़न शायरी के हवाले से पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें एक इम्तियाज़ी मकाम अता किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जैसा पहले मैंने अर्ज़ किया, पूरी दुनिया में इनको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। इनकी शख्सियत के हवाले से, इनके शेर के हवाले से मैं उनका तारुफ़ इससे ज़्यादा कराने की मुझे चंदा ज़रूरत नहीं है। यकीनन ये एक रिवायती सा जुमला है, लेकिन ये शख्सियात ऐसी हैं कि ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि आज हम जनाब इफ्तिखार आरिफ के पास मौजूद हैं और हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे नात के हवाले से, उर्दू में जो नात की रिवायत रही है और अभी जो नात का असरी मंजरनामा है उसको वो कैसे देखते हैं। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मज़ाज गिरामी बखैर। अल्लाह का बहुत सर एहसान बहुत है, शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त आपने में से रहमत कुछ। की, करम फरमाया, मेहरबानी आपकी। सर मैं अपना पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ। आपकी किताब है शहर इल्म के दरवाजे पर, उसके ऊपर इंतज़ार हुसैन साहब ने लिखा था कि इफ्तिखार आरिफ के यहाँ नात, मिलाद या नातिया शायरी के वास्ते से नहीं आई और वाक़े करबला रस्मी मरसिए या मजालिस अज़ा के वास्ते से मौजूए शेर नहीं बना। ये शायरी उनके अंदर से हुई है, उस बातिन से जो अकीदत के जज्बे से लबरेज है। सो यहाँ अकीदत का जज्बा रस्मी असनाफ के वास्ते से नहीं आया, तख्लीकी तजर्बे की सूरत तुलू हुआ है। तो सर आप इस हवाले से क्या अर्ज़ करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ अरबी में भी सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार से सहाबा किबार और दीगर बाद में जब ये रिवायत फ़ारसी शोरा के यहाँ आई और उर्दू शोरा के भी यहाँ आई, तो इब्तदान इसको एक अकीदत और तबरकन इसको बढ़ता गया। लेकिन हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद से बहुत सारे शोरा जिन्होंने नात में एक इम्तियाज़ी खसूसियत नात को अपना बनाया और फ़न नात गोई में अपना एक अलग पहचान बनाई, और फिर हमारे जो नक़ाद थे और जो अदबी हल्के थे वो भी गो के देर से लेकिन इस जानिब मुतवज्जा हुए। और जैसे इंतज़ार हुसैन साहब ने फरमाया कि आपने भी नात को अपने तख्लीकी तजर्बे से उसका आपकी शायरी में ज़हूर होता है। तो इसके हवाले से सर आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आपने मुख्तसरन मगर उसके जो बुनियादी उसका तसव्वुर है उसका इजहार किया और तारुफ फरमाया। बिलाशुबा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नात का सिलसिला अरबी फ़ारसी उर्दू में जारी है, यानी रवायत उर्दू तक मुंतकिल हुई अरबी फ़ारसी से, मगर सभी तरह की नातें लिखी जा रही थी शुरू में भी और अहद नबवी में भी। अनासिर जो नात के आज तक आए, मसलन हज़रत अबू तालिब की नात है कसीदा एलानिया जो है, उसमें ये कुरैश की औरतें जो हैं वो आपके रुख रोशन का हवाला देकर बारिश की दुआएं मांगती हैं, ये है। और दूसरी तरफ ये है कि आप मिस्कीनों और मजबूरों पर शफकत से पेश आते हैं। तो गोया शमाइल भी बयान किए गए और यानी खसाइल भी बयान किए गए। और ये सिलसिला जो है, जो बुनियादी हमारे जो अहद नबवी के शुअरा हैं, चाहे वो हसन बिन साबित हों, काब बिन ज़ुहैर हों, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा हों, जो बुनियादी जो तीन बड़े शायर हैं, इनमें से आप ये देखेंगे कि कैसी नात है। और फिर वो कसीदा
قصیدے ہیں ادھر فارسی میں آئے تو تمام شعراء نے نعتیں لکھی جی اور بہت اچھی رباعیاں، بہت اچھے قصائد، اور وہ قصیدے یعنی سبھی نے تبرکاً کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوا ہے، اور فردوسی اور سعدی اور حافظ اور آخر میں جو سب سے بڑے ہمارے نعت کے فارسی کے شاعر ہیں جامی، ان کی طرف ہمارے ہاں بر صغیر میں اردو ادب کا یہ اختصاص ہے کہ یہ زبان کے ساتھ ساتھ جتنی قدامت زبان کی ہے اتنی ہی قدامت اس میں نعت کی اور حمد کی اور سلام و منقبت کی روایت کی ہے، مگر جیسا آپ نے فرمایا بالکل درست کہ شروع میں یہ گویا تبرکن کہ اس سے فیض برکت کے لیے شامل کی جاتی تھی کہ آغاز میں کتابوں کے حمد اور نعت اور سلام و منقبت یہ شامل کیے جاتے تھے، مگر اس میں ہی بیان آپ دیکھیں گے کہ اپنے حالات کا بیان بھی ہوتا تھا، اس میں مدح کی صورتیں بھی ہوتی تھیں، سراپا کا بیان بھی ہوتا تھا، اور اس میں استغاثہ بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے جو نعت کے 19ویں صدی کے شعراء ہیں اور وہ ان کی آپ نعتیں دیکھیے تو امیر مینائی اور سمجھیے جو ہمارے ان میں بڑے شاعر ہیں، پھر محسن کاکوروی، اور محسن کاکوروی کو ذرا سا ایک اختصاص اور بھی شامل ہے، خود امیر مینائی کو ایک اختصاص حاصل ہے، پھر بعض صوفی شعراء ہیں جن کا تذکرہ ہم مسلکی اسباب سے نہیں کرتے ہیں، مثلا احمد رضا خان صاحب بریلوی اعلیٰ مقام رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی نعتیں جو ہیں، ان کے قصائد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور یہ جو تین آدمی ہیں یعنی محسن کاکوروی، امیر مینائی اور اعلیٰ حضرت، یہ تینوں ایسے ہیں کہ جنہوں نے بنیاد فراہم کی اس نعت کی جو بعد میں، اور اس سے ذرا پہلے دو نعت گو شعراء جو ہیں وہ مختلف ہیں، وہ بنیاد گزار اور ایک طرح سے رجحان ساز ہیں، حالی اور اقبال، اور اقبال کی جو نعت ہے اور حالی کی جو نعت ہے، حالی کی نعت کا رشتہ مقصدیت اور گویا ایک افادی نقطہ نظر سے جڑتا ہے، اور وہ ایک تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، بلا شبہ بیداری عالم اسلام کی تحریک، اور جو ہماری قسمہ پرسی کی صورت حوال تھی تو امت پہ جو وقت پڑا تھا اس کے حوالے سے، اور ادھر نبی کریم علیہ السلام کے جو دوسرے بدعت گزار ہیں اقبال، تو انہوں نے اس کو ایک نظری سطح پر بہت ہی اعلیٰ مقام پر لے گئے، اور یعنی ان کی شاعری کا اختصاص اگر آپ کہیے تو وہ دین ہے، اور دین کی بنیاد نبی کریم ہے، تو سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اب ایک بات یہاں کہنے کی ہے اور ضرور کہنی چاہیے کہ نعت اور مرثیہ اور جو ہے یہ عربی اور فارسی شاعری میں اعلیٰ پائے کا ہوا ہے، مگر بحیثیت صنف ادب کے ان کے ہاں یہ قائم نہیں ہو سکی، نہیں ہوئی، یا اس کا رسوخ اس طرح سے نہیں پا۔ بہت اعلیٰ درجے کے قصائد عربی میں لکھے گئے، اور اب ہم روزانہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، وہاں سے پہلے سے لے کر اور امام بصیری تک سعدی کی رباعیاں ہیں اور چیزیں ہیں، بلا شبہ نہایت اعلیٰ درجے کی نعتیں ہیں، جامی کی نعتیں ہیں، فارسی میں بہت ہی اچھا کام، مگر بحیثیت صنف کے راسخ نہیں ہوا۔ نہ مرثیہ، مثلا محتشم کاشانی کا مرثیہ ہے، دوازر بند ترکیب بند جو ہے وہ سمجھیے اعلیٰ ترین مثال ہے مرثیے کی زبان فارسی میں، مگر بہت اعلیٰ مرثیہ ہے وہ، اور جس کی اتنی بھی داد دی جائے، مگر اگر آپ اپنے یہاں دیکھیے اردو میں تو
یعنی مرزا دبیر اور میر انیس کا تو قصہ بہت ہی بلند ہے، جو ہمارے ان کے بعد کے مرثیہ کو شاعر ہیں وہ بھی ان سے ان کے مقابلے میں کیفیت کے اعتبار سے بھی کمیت کے اعتبار سے تعداد اور اشعار کی تعداد اور دیکھیے تو یہی نعت کی صورت احوال۔ قیام پاکستان کا جو آپ نے ایک سنگین قائم کیا تو بلا شبہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کلام کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مملکت خداداد کے ساتھ صنف نعت کو بہت فروغ عطا فرمایا، اور یہ اس مملکت کی خوش بختی ہے، اور کہ ان کے نام پر یہ دین اس ملک کی بنیاد پڑی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کی مدح ہونی تھی اور ان کا ذکر ہونا تھا، اور اللہ نے اس ذکر کو عام کیا۔ اور اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے اب تک میں بہت دیر تک بعض اداروں سے وابستہ رہا ہوں، جس میری نظر سے گزرتے رہتے ہیں ہر سال کے مجموعے نعت کے، اور اچھا، اور اس میں سبھی طرح کے مجموعے ہوتے ہیں، اس میں سب یکساں مجموعے نہیں ہوتے، مگر یہ فرق کرنا سب لوگوں کے لیے یہ باعث سعادت ہے، سب لوگوں کے لیے باعث برکت اور امتیاز ہے کہ انہوں نے نعت کی طرف رجوع کیا۔ مگر اس سلسلے میں میرے کچھ خیالات ہیں جس کا میں برملا اظہار کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حافظ مظہر الدین صاحب سے اگر ہم پہلا جو قیام پاکستان کے بعد شاید جو مجموعہ ہے، یعنی ابھی دیکھیے ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال، اور یہ دو بزرگ ہیں قیام پاکستان کے فوراً بعد جو نام آتے ہیں، یعنی وہ تو بزرگ پہلے سے بھی تھے، لیکن اچھا اس کے بعد جو بڑا ایک نام جس کا ذکر ہوتا ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، وہ تھے حفیظ طیب صاحب۔ اچھا، حفیظ طیب صاحب ایک نہایت پاکیزہ سرشت اور میرے لیے بہت وہ محترم تھے، میں ان سے وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، اور مجھے ان سے نیاز بندی کا شرف حاصل تھا۔ شخصیت بھی جو تھی وہ دینی تھی، اور وہ لکھتے بھی بہت اچھا تھے، چنانچہ ان کے جو نعت کے مجموعے ہیں یکے بعد دیگر، وہ آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بالکل ان سے ملے ہوئے، یعنی ان سے انہوں نے بہت جلدی بزرگی کی شکل اختیار کر لی، وگرنہ گو کے پہلے وہ غزل بھی بڑی اچھی کہتے تھے۔ تو ریاض مجید صاحب، ریاض بھائی جو ہیں وہ کم و بیش اسی عمر کے تھے جس میں حفیظ صاحب تھے، اور انہوں نے بھی نعت لکھی اور بہت اچھی نعت لکھی۔ قاسمی صاحب تو ظاہر ہے بہت بڑے افسانہ نگار، بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے سمجھیے مدیر، کالم نگار، ساری شخصیتیں، اور ادب پروری انہوں نے بڑی نئی نسل کی، اور ہماری سب کی تربیت انہوں نے کی، تو انہوں نے بھی نعت کی طرف رجوع کیا۔ اچھا، یہ سب جو تھا اس سے ایک فضا بنی، اور اس فضا کا گویا ایک فوری طور پر جو تھا کہ شعراء نے اپنی کتابوں میں نعت لکھنی شروع کی، اور ہمارے جو تبرکن تو سبھی نے، کوئی شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اپنی کتاب کے آغاز میں، یعنی ہوں گے دو چار شاعر، لیکن تعداد ان کی بہت زیادہ ہے جنہوں نے نعتیں اور سلام و منقبتیں شامل کی۔ ہمارے ہاں ادھر جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس میں خاص طور پر ہمارے حکیم سر سہارنپوری صاحب اور بشیر حسین ناظم، یہ دو آدمی خاص طور پر، اور جو اختصاص ان کو حاصل ہے، اور بعض اس طرف کراچی میں مظفر وارثی صاحب کے، تو لاہور میں سب
جی بہت اچھی نعت یا لکھی. قیاب پاکستان کے فوراً بعد بہزاد لکھنوی جی منور اب وہ بدیع. بہزاد لکھنوی کی ذات گرامی وہ تقسیم سے پہلے بھی جی ان کا پہلے ایک بھی. مقام تھا، اور ان جی کی نعتیں بعض بڑے گلوکاروں نے بھی پڑھی. پڑھی ہوئی تھی، تو جی اس کی بھی بڑی منزلت. جی ہمارے بچپن میں میرا تعلق آبائی لکھنؤ سے ہے، تو ایک ظاہر حرم کہلاتے تھے وہ حمید صدیقی صاحب. جی جی وہ جی بہت ہی اچھی جی نعت جی پڑھتے تھے. حمید اور صدیقی لکھنوی کے نام سے نعتیہ انتخاب میں بھی ان کا نعتیں اچھا جی ملتی ہاں، ہیں. جی تو یہاں میں نے ان کی کتابیں نہیں دیکھی، مگر میں بچپن میں جایا کرتا تھا کبھی اچھا. جب تو نعتیہ مجلسیں کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ہوتی تھی، ایک آدھ دفعہ جی یعنی لکھنؤ میں جیسے بڑے دو مشاعرے ہو گئے نعتیہ، جی تو اس میں بحیثیت یعنی ایسے کہ 14-15-16 برس کی عمر کے بعد ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا دل لکھنوی. اچھا وہ بہت ترنم سے پڑھتے تھے، اچھا وہ اچھی نعت پڑھتے تھے، مگر مجھے کم میری سمجھ میں آتی تھی، اب بھی کم سمجھ میں آتی. میں جو حمید ظاہر حرم حمید صدیقی جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پاکیزہ سرشت، ان کی شہرت بھی یہ تھی، جی نیک آدمی اور باریش بزرگ، بہت ہی عمدہ شیروانی پہنے ہوئے اور آتے تھے اور پڑھتے تھے. اچھا، یہاں جو نعت کی ترویج میں عبدالعزیز خالد جو ہیں، انہوں نے تواتر کے ساتھ اچھی نعتیں جی لکھی اور ایک فلسفیانہ سطح پر بالکل نعت کو برتا بالکل. اور استفادہ کیا انہوں نے علوم سے اور حدیث سے اور قرآن سے، اور ان کے مجموعے جی کئی تو بالکل یعنی نعت کے علیحدہ علیحدہ مجموعے جی انہوں نے. جی جی فارق لیز من ہمنا جی ہاں، بہت سے مازا مازا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام عبرانی میں تھے جی اس سے انہوں نے استفادہ کیا. اچھا، مظفر وارثی صاحب کا لحن بہت اچھا تھا، جی اور انہوں نے جب نعت کی طرف رجوع کیا غزل کے ساتھ ساتھ، تو ٹی وی آ چکا تھا جی اور ریڈیو آ چکا، ریڈیو. یعنی تو تھا ہی، مگر ٹی وی نے ان کی نعتوں کو بہت جلدی گویا متعارف کرا دیا، اور رحمت للعالمین اور وہی تو ہے جو کوئی سب نظام. جی سب جی ان کی جو عرفانی اور گویا ہم جی جی وغیرہ کی شاعری تھی، اس کو جی بہت نمایاں کیا. بہت ہی عمدہ لحن تھا. جی اور پھر تو آخر کے زمانے میں تو وہ نعتیہ مشاعروں میں بھی شرکت کرتے تھے، بلکہ مشاعرے والوں نے ان کو بحیثیت نعتیہ شاعر سمجھ کے غزل والے مشاعروں سے کم و بیش انہیں جسے کہتے ہیں باہر کر دیا باہر تھا، کا اور ان کو شاکی بھی نظر آتے تھے. وہ بہت ہی اچھے مکمل شاعر تھے. شاید. اچھا، ہمارے زمانے میں ابھی دیکھیے یہاں ہمارے احسان اکبر صاحب اور جلیل علی، جی انہوں نے بہت اچھی نعتیں لکھی، اور ہمارے نصرت زہری صاحب، جی یہ جو مرثیہ والے لوگ ہیں، ان کے ہاں ایک روایت ہوتی ہے کہ شروع میں رباعیاں پڑھتے تھے، جی اور میر انیس بھی اور مرزا ذبیر وغیرہ بھی، اور ان کے جی خانوادے. تو اس میں یہ روایت تھی کہ پہلے 2 رباعیاں حمد کی، پھر نعت کی رباعیاں، پھر منقبت کی جی رباعیاں، اور پھر مرثیہ. جی ہاں جی شروع کرتے تھے. تو یہ اس میں بھی رہا، مگر جو خالد احمد ہمارے جو جی پیش رووں میں، یعنی میرے تو وہ ساتھ کے تھے، میرے دوستوں میں بھی جی تھے، اور قابل رشک دوستوں میں تھے. بہت ہی اچھا قدرت ماشاء تھی، کلام پہ ان کو بہت دسترس تھی، اور انہوں نے بہت اچھی نعتیں لکھی. اور منیر نے بھی 1-2 نعتیں منیر کی، جی نیازی صاحب نے جی ادھر 1-2 نعتیں فراز صاحب جی کی جی اور بالکل. ہیں. اور سبھی شعراء جو ہیں انہوں جی نے نعتیہ مشاعرے بھی کہہ لیجئے. جی اور صاحبزادہ نصیر الدین نصیر صاحب، آپ اچھا، کے ساتھ یہ تو ان کا اب میں بڑا آنے لگا قلبی آپ ہوں، کا ان کی طرف آنے لگا ہوں. وابستگی رہی ہے آپ تو کی. جو نصیر میاں جو تھے، وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز طور پر قادر الکلام شاعر تھے. میں نے ان کو، میری ان کی نسبت تو بہت ہی قدیم تھی. یعنی میں ٹی وی میں کام کرتا تھا تو حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ان کے ساتھ وہ شاعر
بچپن میں تشریف لائے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. اچھا وہ میں ایک ٹی وی کا پروگرام کرتا تھا اور ٹی وی شروع ہوا تھا جب میں ان سے ملا تھا پہلی دفعہ. مگر پھر میں پاکستان جب آنے لگا تو نصیر میاں سے میری ملاقات بہت، وہ مجھ سے شفقت فرماتے تھے اور ان کی تمام کتابیں جو ہیں وہ، یعنی میں حاضری بھی دیتا تھا حضرت بابا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مجھے ایک نیاز یعنی انجانا ایک تعلق میرا استوار ہو گیا تھا. میں جب ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا تو سلیم گیلانی صاحب مرحوم نے ایک دفعہ ایک نعت ریکارڈ کی، اور میں تو اس زمانے میں بالکل بھی پنجابی نہیں سمجھتا تھا، مگر وہ جو نعت ہے ان کی جی ہاں کتھے مہر علی کتھے، وہ میں نے سنی. اور میں ایک بالکل ایک دنیا دار آدمی ہوں، اور میں کوئی یعنی بس اپنی بساط پر کوشش کرتا ہوں، کوشش بھی کیا کرتا ہوں، اللہ توفیق دے دیتا ہے. تو وہ میں نے مجھے بہت اس نے وہ میرا پیچھا کرتی تھی نعت. وہ ایک ہی مسئلہ میری سمجھ میں آتا تھا کتھے مہر علی کتھے. اور میں جب یہاں آیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو قوال وغیرہ پڑھتے تھے وہ اس کو جاڑیاں کے بجائے جا لڑیاں پڑھتے تھے. جب میں یہاں آیا تو نصیر میاں نے اس کو مجھے بتایا بھی. پھر بعد میں وہ کتاب چھپ گئی تھی نا میرے منیر، اس میں وہ آ گیا، تو اس میں وضاحت کے ساتھ آ گئی. تو نصیر میاں جو تھے وہ فارسی اور پنجابی اور اردو، عربی پہ بھی ان کا تسلط تھا. شعر مگر میں کیونکہ اس پہ رائے تو میں دینے کے قابل نہیں ہوں، مگر جو جس طرح کی فارسی میں اور اردو میں نعت انہوں نے لکھی. اچھا اس میں اب آ جائیے ایک سوال آپ کا ہے، اس کے جواب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تبرکن لکھنا، اور تمام مذاہب کے لوگ اپنے جو گویا ان کے جو بانیان ہیں، ان کی جو محترم شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن کیا ہر وہ چیز جو نعت کے حوالے سے لکھی جاتی ہے وہ ادب کے معیارات پر، اور اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو میں دوسری بات کہتا ہوں کہ نعت کی نظری بنیادوں پر بہت کم کام ہوا ہے. اور مثلا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جیسے کتاب کے پیش لفظ کے طور پہ کسی نے کچھ لکھ دیا تو وہ ایک بالکل جدا گانا بات ہے، مگر نقد نعت کے بارے میں یا نظریاتی حدود غیب کی وجہ کے سلسلے میں تو جو بنیادی یعنی بہت بڑی ایک تعداد ہمارے بچپن میں ایسی تھی کہ جو مذہبی شاعری کو قابل اتنا نہیں گردانتی تھی. اب جب ہم پڑھنے لگے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یورپ میں 20ویں صدی میں ماڈرنزم جس کو ہم کہتے ہیں، جدیدیت کے رجحان کے نمود کے بعد یہ رائے قائم کی گئی کہ جو مذہبی شاعری ہوتی ہے یہ شاعری نہیں ہوتی. اس کے اسباب انہوں نے بیان کیے، یہ موقع اس کی تفصیل میں جانے کا اور نہیں ہے. ملٹن بھی اس کی زد میں آیا اور جتنے بڑے وہاں پہ تھے جی ملٹن ان کی زد میں آئے اور بڑے لوگوں نے ان کو رد کیا. اچھا اب کیا ہے کہ ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ ملٹن اور گوئٹے اور ڈانتے اور سورداس اور تلسی داس اور میرا بائی اور جلال الدین رومی، یہ سب شاعر جو ہیں یہ یعنی یہ عقیدے کی شاعری انہوں نے کی ہوئی ہے. اور اقبال جو ہمارے سب سے بڑے آدمی ہیں. اور تو اب اگر آپ دیکھیے، مگر کیا ہے اقبال کی نعت اگر آپ دیکھیے، ایک ہی نعت پہ اگر فارسی کا کلام آپ ذرا سی دیر کو علیحدہ کرتے ہیں تو جو بحیثیت نعت کے یعنی اس پہ نعت لکھا ہوا نہیں ہے لیکن لوح بھی تو قلم بھی تو جو ہے اس کے جو اشعار ہیں
6 شعر 5 جی شعر ہے جی نا، جی لیکن وہ جو 5 شعر ہیں وہ ایسے ہیں کہ پوری گویا فلسفیانہ بحثیں جو نظریات اقبال کے سلسلے میں ہوتی ہیں اس کو محیط ہیں، بالکل اور اس کی مرکزیت اس کو حاصل ہے، اور سب کچھ ان کی نظر میں اور وہ سب کچھ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول کی سیرت ہے وہ وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن میں اور قرآن کی اگر تفسیر دیکھنی ہے تو جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو اقبال نے تو، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کوئی چیز قرآن سے علیحدہ نہیں لکھی، اور اچھا اب کیا ممکن ہے کوئی آدمی ثابت کر دے، تو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ انہوں نے قرآن کو جیسے سمجھا ویسے انہوں نے اس کی تعریف کی، ممکن ہے کوئی صاحب اس کی دوسری تشریح کر لیں، کرتے ہوں، لیکن اقبال کے ہاں یہ تھا۔ اب جو محمد حسن عسکری کا ایک مضمون ہے محسن کاکوروی پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کے سلسلے میں ابھی تک بہت سے لوگوں نے لکھا، میں ان کا نام نہیں لیتا اس لیے کسی کا نام رہ جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا نام نہیں لکھا، مگر جو نام لینے کے قابل ہیں 2 نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے عسکری صاحب کا مضمون اس کی بنیادی حیثیت ہے جی، دوسرا نام ہے ابوالخیر کشفی۔ اچھا کشفی صاحب ہمارے لیے بڑے بھائی کی حیثیت، میرے بارے میں تو انہوں نے آپ کی نعت کرم فرمایا ہے، لیکن کشفی صاحب کا مضمون بہت اہم ہے، مگر جو عسکری صاحب کا مضمون ہے اس میں بعض بنیادی باتیں طے کی ہوئی ہیں، مثلا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، ایک آدھ بات ان کی ایسی ہے کہ وہ کیونکہ نثر میں فقرہ چمکتا ہوا آ جاتا تھا تو اس کو ادھر ادھر نہیں کرتے تھے، مثلا حالی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اردو شاعری کو ماں بعد طبیعت سے خالی کر کے حالی نے الگ پیش کر دیا ہے نا، اس طرح کی باتیں اس میں جی ہاں کہ حالی کو ایک افادی شاعر کر کے کہ بھائی ایک یوٹیلیٹیرین پوئٹری اور کہ غریبوں پہ مرادیں غریبوں کی بدلانے والا وغیرہ، اور یہ حالی تو وہ خیر وہ ایک جو آپ کہہ لیں کسی بھی معاشرے میں ایک اچھے انسان یا ایک مسلح کا جو تصور تھا وہ انہوں نے کہا کہ حالی نے صرف اس کو لیا۔ جی ہاں اچھا اب یہ بات جو ہے یہ کلیتاً ایسے ہے نہیں، اس میں جو دردمندی ہے حالی کے ہاں، بالکل جس طرح کا سوز ہے حالی کے ہاں، جس طرح کی اور سراپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ الطاف حسین حالی تو ایک دردمند مسلمان جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام تسلیم کی پناہگاہ میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ بھئی آپ ہی سب کر سکتے ہیں، اور آپ ہی خاصان رسول وقت دعا جو ہے یہ آ گیا ہے، اب آپ کچھ کیجئے، یہی ہے۔ اچھا اب یہ حالی اس طرح سے کہتے تھے، اقبال نے اس کو اور طریقے سے پیش کیا، اور یعنی ان کی منزلت، ان کی یعنی ایک مصرع جو ہے یعنی، لیکن یہ جو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب جو ہے، اس میں جو شاعرانہ گویا معیارات ہے، جمالیات کی جو شعر کی جمالیات ہیں، اس کو آپ ذرا اس کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں کبھی کبھی اپنے نوجوان دوستوں کی طرف کہتا ہوں کہ اب دیکھیے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں۔ اچھا ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو، اچھا بالکل اس میں سے نکال دیجئے مابعد طبیعت وغیرہ یا عقیدہ وغیرہ نکال دیجئے، میں شعری نقطہ نظر۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گاف ہے یہ کری صوت ہے نا، اب گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو تجنیس صوتی سے ہم کہتے ہیں نا، بالکل کہ تجنیس صوتی تجنیس حرفی یہ لکھی ہوئی ہے اس میں، ہے نا، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اچھا ابھی اچھا بالکل پلٹ اگلے شعر میں ایک اور قصہ ہے کہ پہلے جو ہے
ان کی بیاض میں جس طرح جی سے جی لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے ستوت سنجر و سلیم بالکل تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاشہ. انہوں نے اچھا دیکھیے ستوت سنجر و سلیم، سین سین سین، کیا کیا انہوں نے قلمزد کر دیا ستوت کو اور اس کے اوپر لکھا شوکت. اچھا اس کا سبب کیا ہے کہ سنجر و سلیم کا شکو دکھانا مقصود تھا، تو انہوں نے شین سے جو ایک جلال کا پہلو دمایا ہوا. تو یہ جو بہت ہی نازک اور بہت ہی اچھا کر کے اور کیسے سارے اور شوق اگر تیرا نہ ہو تیرا میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود، اس قدر گرمی ہے پورے پانچوں شعروں میں کہ آدمی جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر یعنی سینکڑوں دفعہ پڑھے ہوئے شعر آپ پڑھتے ہیں تو بالکل اندر سے سرشار ہو جاتے. بالکل اقبال کو یہ نصیب، جس کو ہم کہتے ہیں نا انٹینسٹی، بالکل، اور اس میں بھی کہ من ابھی دیکھیے سب واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حاتم کی بیٹی دربار میں آئی اور سرکار نے اپنی چادر مبارک، چادر مطہر جو تھی وہ ان کے اوپر. اب اقبال نے 4 مصروں میں وہ بیان کر کے ان معذل خاتون تے اریاں ترم، میں تو اللہ کے رسول، میں تو قبیلہ طے کی اس بی بی سے زیادہ برہنہ ہوں، پیشے اقوام جہاں بے چادریم، میں میری قوم جو ہے اقوام جہاں کے آگے بے چادر ہوئی ہوئی ہے. اب یہ جو گرمی ہے، جو سوز ہے، جو گداز ہے، وہ کس کو نصیب ہے؟ بالکل. اور یہ ہزاروں گویا اشعار کے سامنے یہ جو اشعار ہیں اقبال کی نعت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ جو پاکستان ہے یہ اسی شاعر کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیے، اور ہمارے ہاں کیسی عمدہ جو منیر کی جو نعت پیدا ہو، پرانی یاد اس طرح منظروں سے پیدا ہو، اور فروغ اس میں محمد ہو بستی ہو، فروغ اس میں محمد ہو بستی ہو. یہ کیسا مصرع لکھا ہوا ہے، کیسی والہانہ معرفتگی ہے. اچھا، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، بابا ظہیر شاہ تاجی، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ دیکھیے اس کیا یعنی کیا مسئلہ ہے. خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، خاک سے لالو گل سنبل و ریحاں نکلے، تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارماں نکلے. بابا صاحب نے غزل بھی اچھی لکھی اور ادھر نکل گئے کہ کیا کہ جو بہار آئی میرے گلشن جہاں سے آئی، جو بہار آئی میرے گلشن جہاں سے آئی، خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے، از کجا نہیں آئے نہیں آواز دوست. بالکل، خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی، خاک سے لالو گل سنبل و ریحاں نکلے. جو اصغر کا مصرع ہے کہ ردائے غنچہ و گل پردے مو انجم جہاں جہاں یہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. اچھا دیکھیے حسرت کی نعت، محمد علی جوہر کی نعت، اردو میں بے مثال نعتیں لکھی رہی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. اچھا میں اب ایک اپنے بارے میں تو بات کرنا ایک بہت ہی یعنی بہت ہی ناشائستگی کی بات ہے، مگر ایک بات میں صرف کہنے کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے مشاعرے میں نعت پڑھنی شروع کی، اور میں نے مشاعرے میں سلام پڑھنے شروع کیے بغیر کسی جھجک سے. اچھا میری تو شہرت اور طرح کی تھی، اور میں نے تو وہ یعنی اس زمانے میں بھی جب میں
دیار نور میں تیرہ تیرہ شبوں کا ساتھی ہو وغیرہ قسم کی چیزیں لکھ رہا تھا. اس زمانے میں بھی میں نے نعت کے شعر لکھے. اچھا اب یہ بات آتی ہے کہ میں ایک گناہگار آدمی ہوں. میں ایک یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جیسے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف تکبر کے وجہ سے کرتے ہیں کہ میں کتنا بہادر ہوں، میں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر. اس میں بھی ایک پہلو ہوتا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جو میری شاعری ہے وہ موجود ہے لکھی ہوئی، تو میں نے وہ دیکھیے میں وجود الہی کا قائل ہوں، میں اسلام کا قائل ہوں، میں دین کا قائل ہوں، قرآن کا قائل ہوں، نبی کریم سے اپنی غلامی کو اور اہل بیت سے اپنی غلامی کو، اصحاب منتجبین سے اپنی غلامی کو راسخ سمجھتا ہوں اور اپنے دل سے اس کو مانتا ہوں. اچھا میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی زمین سے محبت کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. خوش شکل مناظر اور خوبصورت چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اب یہ سب میری شخصیت میں شامل ہیں. اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی میری شخصیت کی ایک پہچان ہے. اس کے دین پر ایمان رکھتا ہوں، عمل کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے. میں ایمان رکھتا ہوں اس کے دین پر، لائے ہوئے دین پر، قرآن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت پر اور حشر پر، ہے نا. تو اب لیکن دوسری طرف میں اپنے محبتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنے والدین اور اپنے بچوں پر اور اپنے دوستوں پر اور اپنے ہم وطنوں پر اور عالم انسانیت پر، دنیا کے بڑے لوگوں پر جنہوں نے نیکی پھیلائی ہے، جنہوں نے خیر کا پرچار کیا ہے، ان کا احترام کرتا ہوں. دوسرے لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرتا ہوں اور یعنی تصور فطرت پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ بہت دفعہ بہت سے لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچی ہے تو وہ ہماری اللہ ان پہ کرم فرمائے گا اور کرے گا. تو اگر یہ میرے وجود کا حصہ ہے تو میری تخلیق میں اظہار پائے گا. اچھا فرض کیجئے کوئی نہیں کر رہا ہے تو میں اس پہ گرفت نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی تو نے نعت کیوں نہیں لکھی، تو نے حمد کیوں نہیں لکھی، تو نے سلام و منقبت نہیں لکھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتا ہے، یعنی میں اس کو اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا یا فتویٰ نہیں اس پہ. جی بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا گیا. میں اس کو یعنی کہ بھئی تو نے کٹہرے میں لے آؤ اس نے نعت نہیں لکھی، نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے جنید، توفیق جو ہے اس کے تصور کو سمجھنا چاہیے. بلکہ آپ اگر اجازت دے تو میں نے یہ سوال بھی لکھا تھا، آپ کا ایک مصرع ہے کہ میں عرض ہنر کرتا ہوں توفیق ہنر پر. تو یہ سوال بھی ساتھ لے لیجئے کہ یوں تو ہم کسی بھی فن میں جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی صلاحیت دی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی توفیق تو ہے، لیکن کیا اس توفیق کو لے کر اس میں جو ایک آپ کہہ لیں اس کی ریاض کا ایک عنصر آ جاتا ہے یا اپنی محنت ہے، اس کا کتنا عمل دخل ہے نعت کے حوالے سے جو تقدیسی ادب ہے؟ تو یہ بھی سوال ساتھ ہی آپ لے لیجیے. جی ہاں، اب اس میں جو ایک بات یہ ہے کہ توفیق جو ہے وہ نیت پر منحصر ہے. میں نیت کرتا ہوں نماز کی، پھر میں نماز پڑھتا ہوں. خشوع و خضوع جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. یعنی وضو میرے بس میں ہے، بالکل. قیام میرے بس میں ہے، سجود میرے بس میں ہے، رکوع میرے بس میں ہے، تلاوت آیات قرآنی میرے بس میں ہے. بالکل. خشوع و خضوع میرے بس میں نہیں ہے نا. روزہ رکھتا ہوں، روزے کی نیت میرے بس میں ہے، روزے کے جو ظواہر ہیں وہ میرے بس میں ہیں، لیکن اس سے تقویٰ میرے اندر منتقل ہوتا ہے،
نہیں ہوتا ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ دیتا ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے مولانا نے، جب ہم خالی مولانا کہتے ہیں تو اس سے ایک ہی مولانا مراد جلال الدین رومی۔ مولانا نے کہا کہ جب اللہ کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے، پھر رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، اور جب ہم رجوع کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں توفیقات سے نوازتا ہے۔ جی اب دیکھیے اب میری ایک کتاب آئی، اور میں نام نہیں لیتا ہوں، باغ گل سرخ۔ جی تو اس میں میں نے اپنے کسی دوست کو بھیجا تو انہوں نے اس پہ کہا کہ دیکھیے اس میں تو نعتیں وغیرہ ہیں جی کوئی بہت، تو میں نے کہا بھائی میں ایک شکر گزار آدمی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن پہ نعمتیں عرضہ فرماتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے۔ بالکل اور مجھے تو تواتر سے انہوں نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ میں عقیدے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے۔ جی اچھا میں تجربہ ہے تو اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر نعمتیں عرضہ کی جاتی ہیں، نعمتیں تسلسل کے ساتھ آئیں، ان کو خوف کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے، اور وہ بھی پھر بھی وہ بدمعاشی سے باز نہیں آ رہے۔ جی بالکل، تو ان کو تو اور بھی زیادہ الجھنا چاہیے۔ تو میں نے اپنی بساط میں کوشش کی، اور میں نے بغیر کسی اس کے کتاب میں بھی شامل کیا، محفلوں میں مجھے تو یعنی کوئی مجھے یاد آئے سلیم احمد صاحب، جب میں نے پہلی دفعہ ایک غزل لکھی جس میں کربلا کا تذکرہ تھا، جنید میاں یہ 60 کا زمانہ تھا، 60 کا اواخر یا 70 کا آغاز ہوگا، بالکل کہ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ تو کسی صاحب نے، میرے دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھیے یہ لکھنؤ سے آیا ہے اور اس کو سلام میں اور غزل میں فرق نہیں۔ تو میں آزردہ ہوا۔ تو سلیم احمد نے کہا کہ اسی وقت کہ لوگ اپنی محبوباؤں پہ شعر کہتے ہیں تو تم نے اپنے محبوب پہ شعر کہہ دیا، تو تمہیں کہے کوئی۔ اچھا میرے دونیم میں بھی میری غزل یہ موجود ہے، میرے خود یہ کہ وہی پیاس نہیں کہ یہ جو تیری کیا ہے کہ تیرا میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں، زکوٰۃ اعتبار دے۔ اچھا اب یہ میں نے کیا ہوا کہ مجھ کو ایک نعتیہ مشاعرے کی دعوت آئی، اس وقت تک میں نے کوئی نعت نہیں لکھی، تو مجھے خیال آیا کہ میں تو کبھی نعت لکھی نہیں ہے۔ چل اس زمانے میں نعت لکھنا کچھ، یہ تو میں نہیں کہتا کہ کو بہت اس کو مستحسن نہیں سمجھا جاتا، سمجھتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے، میں سمجھتے نہیں تھے کہ جو نعت گو شعرا جو ہیں کہ چاہے وہ ادبی حلقوں سے انہیں ایک علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس زمانے میں وہ تھے ہمارے بزرگ دوست، یعنی بزرگ یعنی منور بداوی صاحب، بالکل، اور ایک صاحب تھے شفیق بریلوی صاحب جنہوں نے انتخاب بھی نعت کا کیا۔ اچھا اب یہ دونوں بزرگ جو تھے، میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، یہ بیچارے دونوں بزرگ ایک تھیلے میں اپنی کتابیں رکھے ہوئے، اور منور نعتیں جو ہیں جی بالکل، اگر آپ کو یاد ہو اس کی پہلی وہ چھوٹے سے سائز میں چھپی ہوئی ہے، میں ایسے وہ بیچارے لے کے آتے تھے۔ اچھا منور بداوی بہت ہی نہایت پاکیزہ سرشت انسان تھے، اور شفیق بریلوی صاحب بھی۔ اچھا اور اس میں لگے ہوئے تھے، یعنی نعت کے قصے میں لگے ہوئے تھے۔ تو مجھ کو یہ جو ہے یہ پہلے سب سے کراچی ٹی وی پہ پڑھی گئی جو ہے، یہ جو
جس سے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جی یہ وہاں پڑے گی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ٹی وی جب آیا تو بعض نعتیں جیسے یہ ہے نوجوان ہمارا قاسمی، قاری وحید ظفر قاسمی، وحید ظفر قاسمی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے جو دونوں بڑے بھائی تھے ہمارے دوست تھے، یہ جو قاری ظاہر قاسمی صاحب یہ ہمارے ساتھ ریڈیو میں کام کرتے تھے، اور شاکر قاری شاکر قاسم، اور یہ وحید ظفر بعد میں، تو یہ تینوں ہمارے زمانے میں بڑے قاری صاحب جو تھے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، میں شاکر اور وحید ظفر صاحب یہ دونوں ہمارے زمانے میں ٹی وی میں آئے، وہیں انہوں نے سب سے پہلے اور غالباً آفتاب عظیم نے نعتیں ان سے کروائیں، تو یہ قصہ شروع ہوا۔ اور یہ جو نوجوان ہے صدیق اسماعیل، یہ اس زمانے میں سمجھیے بچہ ہوتا تھا، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اور یہ ٹی وی اسٹیشن آفتاب کے پاس، میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا ٹی وی کا، تو مجھے نعتیں دکھانی ضروری ہوتی تھی، تو میرے پاس بہت ہی اچھا لڑکا تھا، سیدھا بات، بعد میں خورشید احمد صاحب بھی آئے وہاں پہ، بعد میں آئے ہو، یہ اوائل میں، یعنی میرے زمانے میں تو صدیق ہی تھا۔ اچھا صدیق نے جیسے سب کو جمع کرنا بھی جو تھا وہ صدیق کرتے تھے، ٹھیک ہو کوئی اچھا وہاں آج بھی یہی ہوتا ہے، کسی ایک نوجوان کہہ دیتے ہیں یار وہ ذرا شاعر جمع کر لینا، اب وہ خود ہی جمع کر لیتا مشاعرے کے ساتھ، نعتیہ مشاعرے میں بالکل جمع کر لیتا، تو صدیق کہتے تھے ایسے، اور اس نے بہت، اور جو تھی ہماری بہن منیبہ شیخ، اور جمیل یاروی صاحب نے شاید مجھے کہا، یا غالباً میں نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن منیبہ پڑھتی تھیں خاص طور پر قدسی کی نعت جو ہے، مرحبا سید مکی، جی ہاں بہت تھی، اور تو ریڈیو ٹی وی نے اس کی میں بہت نعت کے فروغ میں بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن جو ہمارا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اچھا اقبال عظیم صاحب جو تھے، یہ جب مشرقی پاکستان سے آئے، یہ مشرقی پاکستان میں رہتے تھے، اور ان کے جو خانوادے کے جو کچھ لڑکے، یہ جو اختر وقار عظیم بعد میں ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، یہ ان کے بھتیجے ہیں، وقار عظیم صاحب کے وہ بھائی تھے، تو اور ایک اور ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا آفتاب عظیم، وہ مذہبی پروگرام بھی کرتے تھے، اور یہ خاص طور پر یہ جو نعت کے پروگرام، قرآن شریف کے پروگرام، یہ آفتاب کرتے تھے۔ اور غالباً وقار عظیم صاحب نے بھی نعتیں کہیں خود بھی، نہیں میں نے نہیں، انہوں نے کہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، ہم انہیں چچا جان کہتے، اپنا جو عظیم صاحب جی وقار عظیم صاحب، نہیں وہ جو کیا اقبال عظیم صاحب نے بہت اچھی نعتیں کہی، اور وہ پڑھتے بھی بہت اچھا، لہن میں پڑھتے، جی ہاں بہت عمدہ لہن تھا ان کا، اور نعت جو لہن میں پڑھنے والوں میں ایسے مظفر واسع صاحب، ایسے اقبال بھائی تو بہت ہی عمدہ پڑھتے تھے، اور یہ بھی بہت اچھے پڑھتے، اور بعض لوگوں نے ترجمے کیے نعتوں کے، اور میرے خیال میں میری ظہیر نے ایک آدھ عربی نعت کا ترجمہ کیا تھا، اور مگر ہمیں تو کتاب میں لکھی ہوئی نعت، اور وہ اس سے میرے خیال میں غرض ہے، تو اب ادھر جو عملی کوشش جس کو اس کے تحفظ کی، یہ ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ سبیر رحمانی، انہوں نے قصہ شروع کیا۔ اچھا اعجاز رحمانی بالکل وہ بھی کی جو نعت ہے، وہ بھی اس کو بھی بہت ہی اللہ نے ان کو بھی بہت
نوازا تھا لحن اور سے پڑھتے تھے. بہت پسند کیے جاتے جی تھے، جی. اور میرے بہت ہی پسندیدہ نعت گو شاعر تھے. اچھا اچھا. اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ایک تو سماعت قدم ان کے یہاں سیاست کا تھا جی کہ وہ جماعت جی اسلامی سے وابستہ تھے، اور بڑے مشکل زمانوں میں بھی وہ جماعت کے ساتھ رہے. وابستہ رہے بالکل. اور آخر وقت تک وہ اسی میں رہے. تو نہایت اعلیٰ درجے کی نعت، اور بہت ہی شائستہ، بہت دھیمے آدمی، اور ایک خاص طریقے سے بیٹھتے تھے، جی ایک خاص طریقے سے پڑھتے تھے، اور بہت ہی دل کو چھو لینے والے اور بہت ہی مقبول آدمی تھے. بالکل. یعنی جیسے مظفر بھائی جی جی تھے ہمارے یہاں اس علاقے میں، جی جی ان کی پنجاب بہت لاہور میں. شہرت تھی. وہاں مظفر بھائی کا انتقال ہوتا تھا. ابھی بہت سے اور ایسے لوگ تھے جو بہت آزاد منش تھے، جی مگر جنہوں نے نعتیں لکھی. جی. حنیف اور اسدی صاحب تھے جی بعد میں حنیف شاید. اسدی، جی جی ہاں حنیف اسدی. اصل میں یہ لوگ جو تھے یہ نیک لوگ بھی تھے، جی یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نعت سے وابستہ مخصوص رکھا تھا. دیکھیے سراج الدین ظفر ظفر. ایک بالکل اور طرح کے آدمی تھے. بالکل. صبح جام چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں، کوئی شراب نہیں عشق عشق مصطفیٰ. مصطفیٰ کی طرح. اور جیسے وہ پڑھتے تھے، آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا جی ہوگا، جی بہت ہی سرشار رہتے تھے ہمیں وقت. اور کہ صبح جام چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح. رندانہ مراسم مت چالاک سے رکھو. کیا رندانہ مراسم مت چالاک سے رکھے، امید کرم پھر شہ لولاک سے رکھے. واہ 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 واہ. اچھا، اب یہ جو ہے، یہ لب و لہجہ جو ہے، یہ سرشاری، یہ محبت، جی یہ گویا فروتنی اور عاجزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اور کیا کہنے. اچھا، جو نصیر میاں کا قصہ ہے، جی وہ بیچ میں رہ گئی بات. نصیر میاں کی عربی، فارسی اور دینی علوم پر تو ان کی دسترس تھی ہی. جی جی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ موسیقی پہ بھی ان کی بہت دسترس تھی. بالکل. اور جو ان کا نظام رنگ میں جو ان کا کلام تھا، جی جی وہ بھی بہت ہی خاصے کی چیز تھی. اور میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جو کبھی میں ان کے کمرے میں یعنی وعدہ کر کے چلے جاتے تو وہ سب اپنے گویا حلقہ بگوشوں کو جی جی اپنے حجرے سے خارج کر دیتے، اور ایک خاص طریقے سے مجھ کو اپنی یعنی نعتیں مجھے سناتے، جی کلام مجھے سناتے. مجھ میں بہت پیار تھا ان کا. جی اور جی کوئی میں بھی جب میرا دل الجھتا تھا، اور مجھے اب تک یاد ہے کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب ہم اسٹوڈیو کی طرف جا رہے ہیں، جی تو اور نصیر میاں جا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں، جی سب لوگ ساتھ ہیں. جی تو کوئی ادھر سے آگے نکل گیا، کوئی ادھر سے آگے، تو میں ایسے ہوتا تھا. تو وہ مجھے پکارتے تھے اس طریقے سے کہ بھائی افتخار آئیے، تو میں کبھی بھی ان کے برابر بھی نہیں چلتا تھا. اچھا تو اچھا، آپ جیسے وہاں بیٹھے، تو اب ایسا ہے کہ جیسے میں بیٹھا اور توصیف بیٹھے اور جی بشیر ناظم صاحب ناظم بیٹھے اور نصرت زہری صاحب، ایسے جیسے جی جی ایک ترتیب بلحاظ ایسے ترتیب عام طور پر ایسے ہوتی تھی. تو نصیر میاں آخر میں پڑھتے تھے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں صف میں، تو پروڈیوسر ادھر سے کہتا تھا کہ افتخار عارف صاحب سے کہیں کہ قطار میں آئیں، ہے نا. جی جی تو وہ مجھے کہتا، میں کہا جی ہاں. اب وہ مجھے کہتے کہ بھائی افتخار آگے آئیے، میں کہا جی. اب میں ان کے ساتھ جاتا تھا اور پھر میں پیچھے ہو جاتا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلتے ہوئے کہ بھائی افتخار، میں نے کہا کہ سرکار میں آپ کے آگے نہیں چل سکتا، مجھے آپ کا ادب واجب ہے اور لازم ہے. میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں، میں بہت ہی دنیا دار آدمی ہوں، اگر میں مرتبے سے ناشنا نہیں ہوں. اور جی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا. میں نے تو کسی
گویا متدین دنیا دار علماء سے بھی میری بہت دنیا دار ان معنی میں علماء سے ملاقات رہی، اور بڑے علماء سے بھی ملاقات رہی. ان کا ظاہر ہے ان کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں جی کون ان سے انکار کر سکتا. مگر جو اہل تصوف میں نے کوئی دوسرا آدمی نصیر میاں کے جیسا نہیں، یعنی میری آپ کی اس میں نہیں میرے رہا، رابطے تجربے میں میں نہیں ہے. جی ہاں. جی جی سر، ہم اپنی گفتگو کو یقیناً ایسی آپ سے گفتگو جب کرتے ہیں تو یقیناً دل تو نہیں جاتا کہ اس کا خاتمہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. بس ایک دو بنیادی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، پھر ہم اس گفتگو کو سمجھتے ہیں. کہ جیسے آپ ماشاءاللہ اکادمی ادبیات اور مقتدرہ قومی زبان اور اس طرح کے جو ادبی اور اس طرح کے قومی ادارے ہمارے ملک میں ہیں، وہاں پر آپ نے بڑے جس کو کہہ سکتے ہیں بڑے عہدوں پر آپ نے وہاں پر اپنے فرائض منصبی انجام دیے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ دنیا میں بھی مختلف جگہ پر رہے، لندن میں بھی 70-80 کی دہائی میں آپ رہے، اور ادب کے حوالے سے آپ نے وہاں پر بھی ایک رجحان فروغ دیا. تو اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جیسے اب یہاں پر کراچی آرٹس کونسل میں ایک اردو کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور نئی کتابوں کی تقریب رونمائی بھی ہوتی ہے، اور مختلف حوالوں سے رفتگاں کا بھی وہاں پہ ایک ذکر رہتا ہے، اور مختلف اصناف کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ برس سے تقدیسی ادب کے حوالے سے بھی ایک سیشن رکھا جاتا ہے، اور آپ کو وہاں پہ صدارت کا حوالے سے آپ کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. یقیناً آپ کے اس پہ گہری نگاہ ہے، اور تقدیسی ادب کے حوالے سے آپ کو یہ وہاں پر اعزاز دیا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جیسے ہم نے ذکر کیا قیام پاکستان یا اس کے بعد جیسے ادب کے لوگ یا جو ادب کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک جو مین سٹریم ادب کی تھی، اس میں جس طرح تقدیسی ادب کو اس وقت شامل نہیں کیا جاتا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب 50-60 سال یا اس کے 70 سال گزر چکے، تو کیا اب یہ تقدیسی ادب و خصوصاً صنف نعت کو جو ہمارے ادبی حلقے ہیں عصر حاضر کے، وہ اس طرح لے رہے ہیں؟ اور اگر ابھی بھی کچھ کمی بیشی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا کچھ وجوہات ہیں؟ دیکھیے ہر سال سیرت پہ ایوارڈز جی ملتے ہیں، سیرت کے علاوہ نعت کے مجموعوں پر بھی. جی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عام طور پر جو فضا ہوتی ہے جی اس کے بنانے میں معاون ہوتے ہیں. جی مگر اچھا وہی فضا جو ہے وہ کسی حد تک معاون ہوتی ہے تخلیقی سرگرمی کے لیے بھی، مہمیز کا کام ہے، مہمیز کا کام کرتی ہے. مگر کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جیسے غزل کا نہیں ہے جی جی کہ بھائی مشاعرے ہوں گے تو غزل ہوگی، غزل تو ہونی ہوتی ہے. جی نونوی راشد کو تو لکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لندن میں رہیں، چاہے وہ ایران میں رہیں، یعنی وغیرہ. اور یعنی جو جن کو افسانے لکھنا ہے باہر وہ افسانے بھی لکھیں، اور جن کو نعت لکھنی ہے وہ نعت بھی لکھیں گے. لیکن سب لوگ ایک ہی طرح سے شعر نہیں لکھتے ہیں، سب لوگ ایک ہی طرح کے خواب نہیں دیکھتے ہیں، سب لوگوں کا تجربہ تخلیقی ایک نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ سب ہوتا ہے. مگر فضا جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. وہ ایک مہمیز کے لیے، اور یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خدرو کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ایک ہے نہیں، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں تخلیق کار کے اندر سے جو چیز جی ہاں پھوٹتی ہے. اچھا اب اس کا کوئی اصول تو ہے نہیں تخلیقی عمل کا کوئی. آج تک جتنے شاعر ہیں وہ سب اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو ایسے شروع کیا تھا، وہ سب یکساں نہیں. بالکل. مگر فضا میٹرز، اور اگر یہ سب کام ہو، اور یعنی ابھی دیکھیے جو یعنی شبی رحمانی صاحب نے جو نعت کا نعت ریسرچ سینٹر کا قیام ہو، اور اس میں جو انہوں نے کتابیں شائع نعت رنگ کا نعت کا، یعنی یہ تصور ہمارے زمانے میں یعنی 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں یہ نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ بھی وقت ہوگا کہ ایک باقاعدہ رسالہ نعت کا ہوگا کچھ، یعنی اور اتنا کہ اس کو اتنا مواد فراہم ہو جائے گا کہ وہ جاری رہ سکے. اور پھر جو اس میں
مضامین لکھے جاتے ہیں، نعت کے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے، اور لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو علماء جو بحثیں ہیں زیادہ تر ایک ہی طرح کی باتیں تنقید کے حوالے سے آتی ہیں. اگر آپ کوئی مجموعہ اٹھائیے تو اس پہ کوئی مجھ سمیت اس پہ کسی نے کوئی فلیب لکھا ہوگا، کسی نے کوئی بات لکھی ہوگی، تو وہ نہیں. اچھا ظاہر ہے کہ اس کی ایک جو اعتراض ہوا تھا 20ویں صدی میں وہ مذہبی شاعری کو یا لٹریچر کو باہر کرنے کا، اس کا سبب یہ تھا کہ اس میں پیراڈائم طے ہیں جی، کہ اب جیسے فرض کیجیے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے، اچھا تو سراپا لکھنا ہے، اور جو ان کی سر سے پاؤں تک جو حلیہ مبارک ہے جو اس کے بارے میں لکھا جاتا وہ لکھتے ہیں آپ. اچھا اس میں اب سرکار کے بارے میں جب تک لکھا جائے، اچھا وہ پہلے سے قائم ہے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، ہے نا. بالکل. حضور نے ایک زندگی گزاری ہے جی، حضور کے 63 برس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بالکل. تو وہ واحد پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تاریخ میں ہیں، بالکل، اور ان کا ایک لمحہ بھی تاریخ سے باہر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی بات آپ کہیں گے آپ اپنے تصور کی بنیاد پہ نہیں کہیں گے ان کے بارے میں، ہے نا. اس کا کوئی ماخذ، کوئی روایت ہوگا، کوئی حدیثیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو جو یعنی انکار حدیث کے خلاف جو سب سے بڑی حدیث کی عظمت یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو مسترد کی گئیں اور منسوخ کی گئی وہ بھی یعنی محفوظ ہیں. جی جی، یعنی جو جن کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوئی ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اب کوئی آدمی اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں لکھنا چاہے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور ہمارے سندھ کے ایک بزرگ تھے ابو الہاشم ٹھٹوی، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائری مرتب کی. اچھا جی ہاں، بذل القوا فی سنین النبوہ، اور وہ جامع ازہر میں پڑھائی جاتی تھی. اچھا، اور وہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ہمارے ملک میں لکھی گئی، یعنی سندھ میں لکھی گئی. اور چنانچہ ایک چیز معلوم ہے کہ حضور تشریف فرما، یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ نے 100 دفعہ سنا ہوگا کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اعرابی آ گیا ہے اور وہ ادھر سے آواز دے رہا ہے تو سرکار ایسے منہ نہیں کرتے تھے، پورے وجود سے اس کی طرف چلے جاتے تھے ہیں، اور پورے وجود سے اس کی بات سنتے تھے. اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول توجہ دے رہے. اب حضور یعنی دیکھ رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، حضور غزوے میں ہیں، حضور زمین پر تشریف لے آئے، حضور کے روح اقدس سے خون جاری ہے، اور حضور مکے میں سے مدینے تشریف لے جا رہے ہیں. اب حضور بیمار ہیں، اب حضور رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے تو ہر چیز جو ہے اللہ کے رسول وہ محفوظ ہے. چنانچہ آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی اور اگر میں نے بہت ایسے ہی جملے کے طور پہ کہہ دیا، یعنی کوئی نہیں کرتا، اور ظاہر ہے ایسا کوئی اور پیغمبر نہیں ہے جس کی ہر چیز، ہر لمحہ زندگی کا ہر سانس جو ہے. اچھا ام المومنین سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو آپ نے کیسے ان کا جیسے قرآن، بالکل یہی کہا نا. بالکل. تو مطلب یہ کہ جو قرآن تھا وہی کہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی. بالکل ہے نہیں. بالکل. اور قرآن کو میں نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ میں نے
قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، واہ، نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا۔ میں نے کوشش کی کہ کوئی میں ایسا مبالغہ نہ کروں کہ جس کی حدیث سند میرے پاس نہ ہو، ہے نا، اللہ کے رسول سے کوئی ایسی چیز نہیں منسوب کر دوں جو اچھا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا کہ اپنی توجہات ہوتی ہیں، اپنے تعلق ہوتے ہیں، اپنی نسبت نیاز ہوتی ہے، وہ سب سے یکساں نہیں ہوتی سب سے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے طبقات ایک چیز کہلاتی ہے، جی، اب یہ بحث کی نہیں کہ مثلا کو جیسے طبقات ہیں، کچھ یہ ہیں، دیکھیے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول کے، سب پیغمبر رسالت کی منزل میں برابر ہیں، بالکل، ہے نا، بالکل، مگر حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سب پیغمبر ایک نہیں ہیں، جی، کچھ پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، مثلا بنیادی بات آ گئی جی، کہ بھائی یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، تو جو صاحبان کچھ ہیں جو صاحبان شریعت ہیں، تو اولو العزم پیغمبر ہیں، جی، ہے نا، بالکل، تو یہ سب درجات ہیں، درجات، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، جی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض صفات اور اللہ سے منتسب ہیں، اللہ بعض نام ہیں جو اللہ سے منتسب، جو ان کی وہ ان کا ڈومین جس کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈومین ہے نا، تو جو ان کا ڈومین ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، بالکل، اس میں اگر آپ کسی کو داخل، جیسے اسی طرح سے نبی کریم کا جو ڈومین ہے اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول یکتا ہیں، اللہ کے رسول یہی ہے کہ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، جی، ہے نا، بالکل، تو اس میں کوئی آدمی فرق کرنا چاہے وہ چیزیں منتسب کر دے اللہ کے رسول سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، بالکل، پہلے پروردگار عالم، اور یہی ہمیں، یعنی ان کی بھی یہی تعلیم ہے، اللہ کی بھی یہی تعلیم ہے نا۔ بالکل، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سلسلہ ذہب کی حدیث ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، دوزخ کی آگ حرام ہو گئی وغیرہ، بشرطہا و شروطہا، ہاں اس میں شرطیں ہیں، اللہ کے رسول اس کی شرط ہے، بالکل، ہے نہیں، بالکل، ائمہ منتجبین اس کی شرط ہیں۔ اچھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول خود انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہوا ہے، کتاب الہی کے بارے میں کہا ہوا ہے، اپنے اہل بیت کے بارے میں کہا ہوا ہے، اصحاب منتجبین کے بارے میں کہا ہوا ہے، اس میں تو کوئی، اچھا خود ہماری تاریخ میں اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، اصحاب میں کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کے سابقون الاولون ہیں، پھر کچھ لوگ ہیں جو ہجرت سے پہلے کے ہیں، بعض بدر سے پہلے کے ہیں، بعض احد سے پہلے کے ہیں، بعض فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، بعض جو لاکھوں کی تعداد میں قرآن میں ہی ہے کہ یہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم اسلام لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے، تو سب صحابی بھی برابر نہیں ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے پھر طبقات ہیں کہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ طبقات ہیں، اسی طرح صوفیہ کے طبقات، علماء کے طبقات، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیان کرتے وقت، مدح کرتے وقت، اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور وہ جو کہا جاتا ہے، شعر پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے میں کیسے روایت چلتی، میں ایک دن فارسی کا ایک دیوان دیکھ رہا تھا، رائے سیال کوٹی کا، اس میں جنید شعر میں نے دیکھا کہ
کیا ہے کہ من دیکھیے منز خورشید قیامت چه خطر داشتم، من ز خورشید قیامت چه خطر داشتم، مجھ کو قیامت کے دن کے سورج کی کیا پرواہ ہے نہیں، منز خورشید قیامت چه خبر داشتم، سایہ صاحب بی سایہ بے سر داشتم، میرے سر پر صاحب بے سایہ کا سایہ ہے، جن کا سایہ نہیں ہے وہ میرے سر پر سایہ گزر ہے، منظر خورشید اچھا کون کہتا ہے کہ سایہ میرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں جہاں پر اچھا مجھے بالکل یقین ہے کہ قاسمی صاحب نے یہ رائے سیالکوٹی کا شعر نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے کہ یہ مخطوطہ چھپا تھا اور وہ انہوں نے مجھے اس کی خانہ فرنگ ایران والوں نے اس مخطوطے کی جب کتاب کی کچھ قصہ تھا تو مجھے وہ دیا، تو مجھے تو فارسی آتی نہیں، میں نے ایسے دیکھا تو اس میں یہ شعر مجھے دیکھا، لیکن یہ وہ مجھے یاد آ گیا، مطلب وہ جو ہم سنتے ہیں کہ کچھ آفاقی نظریات یا خیال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ آپس میں وہ سب نے یہ کہا، جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، اب ایک تصور ہے کہ حضور روز محشر تشریف فرما ہوں گے، اچھا اب وہاں کیا ہوگا، اب یہ محسن کہہ رہے ہیں، محسن کاکوروی، کہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو جبریل جو ہیں وہ وہاں تشریف فرما ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے، وہ مجھ سے کہیں گے کہ کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ، ہے نہیں، کہ جبریل مجھ سے کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ سمت کاشی سے چلا جانب مطلب، کہ وہ تم قصیدہ اپنا سناؤ وہ جو شروع ہوتا ہے سمت کاشی سے چلا جانب مطلب، ہے نا، بالکل کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں اچھا، اب بالکل یہی خیال ہے نا، بالکل یہی خیال ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نہیں کہ کیا ہے اس میں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ جو خدمت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمور ہوں وہ مجھ سے کہیں رضا، وہی سلام، وہ سلام پڑھو نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے، اچھا اب یہ مضمون تو مشترک ہی ہے نا، جی بالکل، تو یہ جو یہ تعلق پر ہے بالکل، کہ یہ وہ تعلق ہے جو شعر لکھواتا ہے نا، مجھ سے خدمت کی قدسی اور اس کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت، اور اس تعلق کی انٹر لنک ہونا، ایک کہ جہاں پہ بھی حضور سے محبت کی جا رہی ہے ان کا آپس میں بھی ایک ربط ہے اور ایک سلسلہ ہے، چاہے وہ روحانی سطح پر یا شعوری سطح پر۔ تو سر یقیناً دل تو نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں، لیکن ظاہر ہے کچھ باتیں کسی اور نشست کے لیے ہم اٹھا رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔